नाज़रीन, तकरीबन 3 हफ्तों के बाद इमरान खान की बिलाआखिर उसके अपने वकला अपने पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करवा दी गई है। मुलाकात का अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने आइनी जो तरमीम होने जा रही हैं उसमें जो भी पीटीआई के अगेंस्ट यानी आइनी तरमीम के हक में हुकूमत को सपोर्ट करेगा, उनके हवाले से इमरान खान ने क्या कहा, इमरान खान को अडयाला से अटक जेल क्यों लेकर जाया गया, इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ में इमरान खान ने वाजे किया है अली अमीन गंडापुर के हवाले से अपना मौक़िफ़ कि अगर अली अमीन गंडापुर ने जो डी चौक में ये पब्लिक को लेकर आए थे, उसके बाद जो कुछ उन्होंने किया, वापस जब केपीके में वो भाग गए, जो पीटीआई के सपोर्टर खुद ये बात कर रहे हैं, तो इस पर इमरान खान का मौक़िफ़ क्या था, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में नाज़रीन आपको ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के मुतालिक भी बताएंगे कि गवर्नमेंट यानी ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ये समझते हैं कि कोई भी शख्स इन आइनी तरमीम को मंजूर कराने के लिए ना तो अगवा हुआ है, ना ही किसी के खिलाफ कोई टार्चर हुआ है। तो एक लिस्ट है हमारे पास उन अफगान शुदगान की जिन्हें इस वक्त अगवा किया गया या जिनके लवाहिकीन को अगवा किया गया सिर्फ इसी वजह से कि वो आइनी तरमीम के हक में, इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में वो वोट कर सकें, वो वोट दे सकें। तो ये तमाम अहवाल नाज़रीन आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं नाज़रीन इमरान खान की जानिब। तकरीबन 3 हफ्तों के बाद बिला आखिर इमरान खान की उनके अपने रहनुमाओं के साथ आज मुलाकात करवाई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर उनमें मौजूद थे। सलमान अकरम राजा जो तर्जमान है पीटीआई के, वो भी उनके हमरा थे, जबकि असद कैसर भी थे। बेसिकली ये 5 रुकनी वफ्द था जो आज गया अडयाला में। पहले तो काफ़ी देर इनको इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद बिला आखिर इनको इजाज़त मिल गई और जाकर इन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। अब 1 to 1 आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने इमरान खान से पूछा कि जनाब, बहुत कौम को भी बड़े शकूक शुबात हैं कि जनाब आपके साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी कुछ खबरें इस तरह की गर्म थी कि इमरान खान को या तो कोई कह रहा था कि जहर दे दिया गया है, या कह रहा था कि इमरान खान की तबीयत इंतहाई नासाज है, जिसकी वजह से उनकी जो है मुलाकात वो उनके अपने रहनुमाओं के साथ नहीं करवाई जा रही। तो इस हवाले से आज इमरान खान ने खुद बताया और बैरिस्टर गौहर के मुताबिक यानी चेयरमैन पीटीआई के मुताबिक पहली मरतबा इमरान खान ने इतने डिटेल में बताया कि उनके साथ इस वक्त जेल में क्या कुछ, खुसूसन इन दिनों में क्या कुछ किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि जनाब, हमारी सबसे पहले तो 1.5 घंटा हमने मुलाकात करनी थी, लेकिन सिर्फ 45 मिनट दिए गए मुलाकात के, और 45 मिनट जो ही पूरे हुए तो वहाँ पर पुलिस वाला आ गया। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम ख़त्म हो गया, हालांकि हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस करनी थी उनके साथ। और दूसरा कहते हैं कि इमरान खान को जब हमने देखा, जब हम उनसे जाकर मिले, तो इमरान खान जो है काफ़ी सेहतमंद हमें दिख रहे थे। लेकिन इमरान खान के साथ अब इन दिनों में क्या हुआ वो ज़रा आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त। वो कहते हैं कि यानी इमरान खान ने उनको बताया कि 5 दिनों तक सेल में बिजली ही नहीं थी। यानी अभी इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लाइट चाहिए होती है, आपने रीडिंग वगैरह करनी है, और आप जेल में, आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई भी फैसिलिटी आपके पास नहीं है। तो उस सूरत में आपकी लाइट भी ऑफ कर दी जाए तो ये बेसिकली मेंटली टॉर्चर करने के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो टॉर्चर करने के लिए इमरान खान को ये तरीकाकार इस्तेमाल किया गया कि 5 दिनों तक उनके सेल में बिजली ही नहीं थी। जबकि इमरान खान ने कहा कि पिछले 2 हफ्तों से उन्हें अखबार भी नहीं दिया गया। अखबार होता है कि बंदा जान देखता है कि जनाब इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है, इस वक्त पाकिस्तान में क्या चल रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को पाकिस्तान में इस खुसूसन आइनी तरमीम के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, इनसे दूर रखने के लिए ये काम किया गया कि उन तक अखबार की रसाई भी मुनक़ते कर दी गई। और जो पहले वहाँ पर टेलीविज़न था उसकी सर्विस भी, लाइट नहीं है तो टेलीविज़न तो वैसे ही नहीं चलेगा। उसके बाद कहते हैं कि जी 2 हफ्ते तक उन्हें वर्जिश भी नहीं करने दी गई, हालांकि वो जिस एज में है यानी 70 का अगर कोई शख्स हो तो वो मेरे ख्याल में सिर्फ एक वर्जिश ही है जो उसको सिर्फ सेहतमंद बनाकर रखती है। तो ये फैसिलिटी भी उनसे ले ली गई, वर्जिश भी उनको नहीं करने दी गई। और कहते हैं जी कि मुझे जो है जेल में बड़ा ही मुश्किल ये टाइम था जो कि मैंने इस वक्त गुजारा है। और कहते हैं कि मुझे ये लोग 100 साल भी जेल में रखें तो मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरा जो मिशन है, मेरा जो काज है वो बहुत बड़ा है, वो मेरी ज़िंदगी से, मेरी लाइफ से बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि वो पुरअमन रहें और वो कभी भी कौम की इज्जत को लेट डाउन नहीं होने देंगे। ये इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर के थ्रू अपने जो चाहने वाले हैं या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उन तक एक पैगाम पहुंचाया। अब बैरिस्टर गौहर ने उनको ये भी बताया कि जनाब उनकी बहनें भी ऑलरेडी गिरफ्तार हैं और उनको भी अडयाला में कुछ इतलात हैं कि अडयाला में हैं, जबकि कुछ के मुताबिक उनको जेहलम ले कर जाया गया। तो उन्होंने कहा कि वो भी अरेस्ट हैं, आपकी बहनें अलीमा खान भी और उज़मा खान भी। तो इमरान खान ने पहले, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, तो पहले तो वो थोड़ा सा अफसरदा हुए कि जनाब उनकी बहनों को भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी जितना उनका ख़ानदान है, उनके बच्चे हैं, वो सब के सब कौम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं और उन्हें इस चीज़ से कभी भी
گرایا نہیں جا سکتا، لیٹ ڈاؤن ان کو نہیں کیا جا سکتا. یہ جو اسٹرگل ہے، اس اسٹرگل میں اور میرا خاندان ہم سب برابر کے شریک ہیں، اور میں اپنی قوم کے ساتھ اس حوالے سے کھڑا ہوں. یہ آج واضح طور پر عمران خان نے جو ہے وہ بات کی ہے. اب اس کے بعد بات ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ اس وقت مولانا صاحب میرے خیال میں سینٹر آف گریوٹی جس طرح سے ہوتا ہے، یا سینٹر آف اٹریکشن کہتے ہیں، انٹینشن کہہ لیں، کہ تمام جو جدھر سے بھی آپ سیاست کو گھما کر دیکھیں گے آپ کی نظریں مولانا پر ہی جا کر جمیں گی. اور اب چاہے مولانا کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن پی ٹی آئی جن کے پاس 90 سیٹیں ہیں، وہ بھی مولانا کے گھر کا چکر لگا رہی ہیں، ان کو طواف کر رہی ہیں، جبکہ خود گورنمنٹ میں رہتے ہوئے پیپل پارٹی اور دونوں ان کا آپس میں چاہے الحاق ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت بھی وہاں پر مولانا صاحب کے گھر میں موجود ہیں. تو یہی بات کی گئی آج بیرسٹر گوہر کی جانب سے کہ جناب ہماری مولانا صاحب سے یہ گفتگو شنید جاری ہے. اب عمران خان کو اس حوالے سے پہلے علم نہیں تھا کہ جناب مولانا کے ساتھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن عمران خان نے اس چیز کو خوش آئند قرار دیا. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے سراہا کہ مولانا فضل الرحمان نے جس طرح سے اس وقت آئین کے لیے وہ ڈٹ گئے ہیں، یہ بڑا ہی قابل تعریف ہے. بہت تعریف کی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ اسی طرح سے ان کو ڈٹے رہنا چاہیے، اور اپنی پارٹی کو بھی کہا کہ جس طرح سے آپ ان کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہیں آپ اس چیز کو جاری رکھیے، اس چیز کو رکنے نہیں دینا، یہ چیز جاری رہنی چاہیے. گفت و شنید سے کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکلے گا. اور آئینی ترامیم کے حوالے سے جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں پنجاب کے بھی، اور یہاں پر عمر ایوب جس طرح سے ہیں پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو بھی سیاست میں کافی تجربہ ہے اس چیز کا، اس حوالے سے تو وہ ان سے ملاقات کر کے جاننا چاہیں گے کہ آخر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں کیا، کس حوالے سے ہیں، اور ان سے کیا اور کتنا اثر پڑ سکتا ہے. یہ عمران خان نے کہا. اور انہوں نے کچھ افراد کے متعلق بھی عمران خان نے کہا کہ جناب ان کو جو ہے وہ اگلے یعنی سوموار کو کوشش کیجئے گا کہ ان سے ان کی ملاقات کروا دی جائے. ان افراد میں عمر ایوب شامل ہیں، شبلی فراز شامل ہیں، احمد بھوچر جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب میں، اس کے ساتھ علی امین گنڈا پور. ان 4 افراد کو عمران خان نے خود بلایا ہے. اور ساتھ میں ناظرین اب عمران خان کے حوالے سے یعنی علی امین گنڈا پور کا جب نام آ گیا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ایک صحافی نے بھی سوال کیا بیرسٹر گوہر سے جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جناب آپ نے عمران خان سے اس حوالے سے بات کی کہ علی امین گنڈا پور یہاں پر کارکنوں کو لے کر پھر یہاں سے غائب ہوتے ہیں، پھر وہ ایک کہانی سناتے ہیں جی کہ میں ایسے ٹریل پر گیا، پھر اس کے بعد میں کے پی کے میں کیسے بڑی مشکلوں سے جا کر وہاں پر پہنچا. تو کیا عمران خان اس چیز سے راضی ہیں؟ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان علی امین گنڈا پور پر راضی ہیں، کوئی بھی گلا شکوہ، کوئی بھی ناراضگی علی امین گنڈا پور کے حوالے سے عمران خان کو نہیں ہے، بلکہ وہ ان سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں مزید ڈیولپمنٹس کے لیے، مزید اپڈیٹ لینے کے لیے، اور کچھ احکامات بھی ہیں جو ان کو دینا چاہتے ہیں. تو وہ علی امین گنڈا پور کو سے ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ اس وقت جم کر کھڑے ہیں. تو یہ تھی ناظرین آج کی ان کی ملاقات کا حوالہ. اب ذرا بڑھتے ہیں اگلی جانب، بلکہ ایک اور اہم خبر جو کہ مس ہو رہی تھی کہ اڈیالہ سے اٹک میں لے جانے کا سفر عمران خان کا. ناظرین کرام کچھ اطلاعات میرے تک بھی پہنچی تھی کہ عمران خان کو اڈیالہ سے اٹک میں جو قلعہ ہے وہاں پر دوبارہ جہاں پہلے عمران خان قید تھے وہاں پر لے جایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اڈیالہ میں چونکہ یہاں پر کافی سپائز گھومتے ہیں، وہ اس میں آپ کسی کا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کوئی خفیہ اداروں کے بھی اہلکاران ہو سکتے ہیں، وہ پولیس کے بھی اہلکاران ہو سکتے ہیں، کیونکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل بھی جس طرح سے ابھی تک گرفتار ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو طرفداری ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھی. تو اسی وجہ سے کچھ نہ کچھ گفت و شنید کے لیے، کچھ ڈیل کے لیے، یا کچھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن کے لیے عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر اٹک لے جایا گیا. اب اس وقت میں نے یہ چیز رپورٹ نہیں کی، مجھے لگا کہ شاید پہلے مجھے سورس نے، حالانکہ سورس نے 100% کنفرم یہ نیوز دی تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ اور بڑے کافی نامور صحافی ہیں وہ اس معاملے میں خاموش تھے، تو میں نے بھی اس معاملے میں مزید میں نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا آخر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو اس کے چند ہی دنوں بعد اب نجم سیٹھی کی بھی ایک خبر آ چکی ہے، اس کے مطابق بھی عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر اٹک لے کر جایا گیا اور ایمبولینس میں لے کر جایا گیا. تو نجم سیٹھی نے بھی اس کی تصدیق کر دی. اب وہاں پر کیا معاملات ہوئے، کیا ڈیل ہوئی، اس حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی، لیکن کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہوا. ہو سکتا ہے کہ اسی آئینی ترامیم کے حوالے سے عمران خان کو راضی کرنے کے حوالے سے شاید ان سے کچھ گفت و شنید کسی نے کی ہو، یہ بھی اس وقت سوچا جا رہا ہے. اب ناظرین بڑھتے ہیں کہ خواجہ آصف کی جانب. تو خواجہ آصف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے پارلیمنٹ میں، اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے جناب کہ ایک تو ہمارے پاس بندے پورے ہیں،
اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس وقت کیا چاہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان کیا چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ان سب کو ساتھ ملا کر چلیں. ورنہ آج شام تک ہم دیکھ رہے ہیں، آج شام کے بعد اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو اس کے باوجود ہمارے پاس بندے پورے ہیں جناب، ہم اس جو امینڈمنٹس ہیں ان کو ہم پاس کروا لیں گے، منظور کروا لیں گے. اور دوسری جانب خواجہ آصف نے یہ بھی بیان انہوں نے داغا کہ جناب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کافی افراد اغوا ہوئے ہیں، تو یہ سراسر ایک پارٹی کی جانب سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسی کوئی صداقت نہیں ہے. تو کچھ لسٹ جو ہے میرے پاس اس وقت موجود ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جناب کون کون سے افراد اس وقت اغوا ہیں، اور صرف کس اسی وجہ سے کہ جناب یہ جو آئینی ترامیم ہیں ان میں کسی طرح سے ووٹ ڈلوانا ہے. اب جو یہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بندے پورے ہیں، تو یہ بندے پورے ہوئے کیسے؟ یہ کچھ رپورٹ کے مطابق آپ کو کچھ اس وقت چیزیں بتائیں گے. سب سے پہلے تو سینیٹر زرقا تیمور، آج 2 سینیٹرز کا ذکر بیرسٹر گوہر نے بھی کیا، تو ان میں یہ ایک سینیٹر موجود ہیں جناب زرقا تیمور، یہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. ان کا ایک معذور بچہ ہے، ان کے بعد میں ان کا اپنا بھی بیان اس حوالے سے سامنے آیا. ان کے معذور بچے کو اغوا کیا گیا اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ آئیں، واپس آئیں، یہ باہر گئی ہوئی تھی، وطن واپس آئیں اور آپ ووٹ دیں، تب ووٹ دینے کے بعد آپ کے بچے کی رہائی ہوگی. اور ابھی تک یہ معذور بچہ مبینہ طور پر اغوا ہے. دوسرے نمبر پر ریاض فتحانہ صاحب ہیں، ان کا بھی مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق بھی ان کا بیٹا اغوا ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ اس کے لیے مبینہ ورڈ یوز نہیں کروں گا کیونکہ انتظار پنجوتا بھی مسنگ ہے اس وقت. اسلام آباد سے ان کو اٹھایا گیا، جس نے کسی نے بھی اٹھایا، لیکن ابھی تک دیکھنے ہیں کہ نہ تو وکلاء اس معاملے میں بول رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انتظار پنجوتا ابھی تک اغوا ہے. اور چوتھے نمبر پر جناب اختر مینگل صاحب، ان کا اپنا ایک سینیٹر لاپتہ ہو چکا ہے، اور اسی حوالے سے اختر مینگل نے ٹویٹ بھی کیا اور وہ بھی باہر گئے ہوئے تھے، تو وہ بھی اسی حوالے سے وطن واپس پہنچ رہے ہیں. اور ایک خاتون سینیٹر ہیں، ان کا بھی بیٹے کو اغوا کیا گیا، بڑے ہی دردناک انہوں نے پھر کہانی بھی آ کر بتائی، شاید آپ نے اس حوالے سے سنی ہو. تو ان کا بھی بیٹا اس وقت اغوا ہے. اور زین قریشی کی بیوی کو بھی اغوا کیا گیا زین قریشی کا ووٹ لینے کے لیے. اور مہربانو قریشی جنہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا، انہوں نے بات کی، کھل کر بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کی جو بھابھی ہیں ان کو اغوا کیا گیا. تو یہ کچھ افراد ہیں، ابھی یہ چند نام ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھے ہیں. ایک اور تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، ان کے 9 عمر بیٹے پر شدید تشدد کیا گیا. کچھ اطلاعات تو ایسی بھی تھی کہ جناب ان کے ناخن تک کھینچنے کی نوبت آئی. تو اس طرح سے لوگوں کو تشدد کر کے اور ان کو اغوا کر کے صرف اور صرف یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں، جو آئینی ترامیم ہیں، ان کو منظور کروایا جانا ہی مقصد ہے. اور آپ کا وزیر دفاع جو آپ ایک دیکھتے ہیں کہ جناب جمہوری قوتوں کی جانب دیکھا جاتا ہے، اور جمہوری قوتوں میں اب وزیر دفاع جو کہ آرمی چیف، وزیر دفاع کا سیکٹری بھی آرمی چیف سے میرے خیال میں بڑا عہدیدار ہے. تو وزیر دفاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی شخص اغوا یا لاپتہ نہیں ہوا. یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ خود اس وقت ان کی گود میں بیٹھ کر اچھل کود کر رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، اور یہ تب تک کھیلیں گے جب تک وہ ان کو کھلائیں گے، کیونکہ ان کا بھی کوئی کبھی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا، کسی بھی ٹائم وہ ان کو گود سے پرے پھینک سکتے ہیں. بہرحال تب تک یہ اس طرح کی آپ کو حکومتی رہنماؤں کی جانب سے چاپلوسی نظر آئے گی. اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے جو ریسنٹلی اب اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جناب آج شام تک ابھی بھی اس وقت ملاقاتیں جاری ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر میں. تو آج کا دن بڑا اہمیت کا اس وقت حامل بن چکا ہے، اور تقریباً ہو سکتا ہے کہ کل سنڈے کو دوبارہ سے اجلاس بلایا جائے. کل نہیں تو پرسوں تک یہ معاملہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں یہ بھی منظور کر لی جائیں. مزید اس حوالے سے آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ثقلین مانا کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.